बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की तारीख का एक बहुत ही बदतरीन दिन था। आज तमाम दिन पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो है वो आंसू गैस के बादल छाए रहे और सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो इस आंसू गैस की जद में रहीं, लाठी चार्ज होता रहा और इसके अलावा गिरफ्तारियां भी हुई। तो इस्लामाबाद जो है वो एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। इस्लामाबाद को ये मैदान जंग किसने बनाया? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने खुद 2014 में 126 दिन तक धरना दिया और 126 दिन के धरने के दौरान उस जमात ने खुद भी आंसू गैस का सामना किया। अब वो जमात हुकूमत में है और वो जमात जो है उसने आज सरकारी मुलाजमीन को ये राइट नहीं दिया कि वो अपना पुरअमन मुजाहरा कर सकें। हालांकि इमरान खान साहब खुद आईन पाकिस्तान का हवाला दिया करते थे। वो कहते थे कि आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 16 है उसमें यह कहा गया है कि अमन आमा के मुफाद में कानून आयद करदा पाबंदियों के ताबे हर शहरी को पुरअमन तौर पर और असला के बगैर जमा होने का हक हासिल है। तो ये आईन पाकिस्तान है जिसका हवाला खुद इमरान खान साहब दिया करते थे और इसके अलावा वो कुछ और भी कहते थे। जरा सुने वो क्या कहते थे। आपको आईन इजाजत देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। सारे यूरोप में होता है, सारी डेमोक्रेसीज में ये होता है। पुरअमन एहतजाज हमें नहीं करने देंगे तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है? पहले तो ये जमहूरियत है या नहीं है? जमहूरियत में हमारा हक है। अगर ये रोकेंगे उसके बाद जो भी रद्द अमल आएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी और रद्द अमल आएगा। अगर इन्होंने किसी को पकड़ा, मेरे कारकुन को, मैं खुद पुलिस के थाने के बाहर पहुंच जाऊँ। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, ये जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप है? ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें चाहिए और इसके लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है नवाज जवान साहब को, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और इस्लामाबाद से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं। और इसके अलावा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वैसे तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब को हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लानी थी, लेकिन अली नवाज जवान साहब आ गए, लेकिन आंसू गैस की वजह से रांझा साहब नहीं आए। पूछेंगे उनसे कि क्या आंसू गैस इतनी ही शदीद थी कि वो तशरीफ़ नहीं ला सके। अली नवाज जवान साहब, आपने इस्लामाबाद में जो पिम्स के मुलाजमीन हैं उनका मसला हल करा दिया है, ये मसला आप हल नहीं करवा सके, ये मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन इससे पहले हम आपको उस जगह पे ले चलते हैं जहां अभी तक थोड़ी बहुत झड़पें हो रही हैं और अभी तक पुलिस जो है वहां पे आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। वहां पर हमारी नुमाइंदा राशिदा शुएब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिदा साहबा। वालेकुम सलाम जी मीर साहब। राशिदा, ये बताइए कि आज आपने तमाम दिन ये जो इस्लामाबाद में आंसू गैस की शेलिंग होती रही, लाठी चार्ज होता रहा, आप तमाम दिन इसको कवर करती नहीं, इसको आपने देखा। तो ये बताइए कि आपने खुद भी पहले भी आपने आंसू गैस का मजा चखा है। आज की जो आंसू गैस थी और जो पहले की आंसू गैस है, कोई इसमें फर्क आपको नजर आया? जी मीर साहब, आज हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर पुलिस ने जो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जिस आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, वो इतनी ख़तरनाक, इतनी जहरीली थी कि इस्लामाबाद की तारीख में हमने इससे पहले फ़िज़ा में इतनी जहरीली गैस महसूस नहीं की। क्योंकि ये जो शेल था, ये मैं आपको दिखाऊं, ये एक्सपायर्ड है, इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। ये 2016 में ये आंसू गैस का ये शेल बना था और ये 4 साल में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इसके बावजूद ये वाला शेल जो है आज उन मुजाहिरीन के ऊपर इस्तेमाल किया गया जो बड़े पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में आए थे और अभी भी ये बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जिना एवेन्यू भरी हुई है सरकारी मुलाजमीन से और ये अपने मुतालबात की मंजूरी तक ये यहीं पर हैं। बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं जो मरकज़ी सदर हैं एगीगा तंजीम के जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि क्या वजह है आपके मुतालबात मंजूर नहीं हुए और पुलिस ने इतना सख्त बर्ताव क्यों किया जबकि आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम पुरअमन तौर पे इस्लामाबाद में आए। पहले हुकूमत ने हमारे काफिलों को रोकने की कोशिश की। पेशावर का काफिला अभी तक हमारा KPK का नहीं पहुंच सका, बंद है मोटरवे पे। इसी तरह पिंडी के लोगों को, पंजाब के लोगों को नहीं आने दिया, लेकिन उसके बावजूद लोग एक बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे। सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को इन्होंने अंदर बंद कर दिया और उनको अंदर बंद करके बाहर से ताले लगा दिए। इन्होंने लाठी चार्ज भी किया, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए। आंसू गैस के ये शेल जो इस्तेमाल किए हैं ये एक्सपायर्ड थे। हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर थी, हमारे साथ फीमेल टीचर थी, उनको बुरी तरह ये जो शेल का धुआं लगा है और वो बेहोश भी हुई हैं। और इसकी बड़ी वजह
اس کی بڑی راشدہ یہ بتائیے ان کے مذاکرات کیوں ناکام ہوئے؟ یہ بتائیے گا آپ کے مطالبات کی منظوری کے درمیان میں رکاوٹ کون ہے؟ جی ہماری وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو ہمارے مذاکرات جس کی وجہ سے ناکام ہوئے، اس دن سوموار والے دن بھی اس نے اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو دھرنا نہیں کرنے دوں گا اور میں مرد اور خواتین سب کو اٹھا دوں گا. انتہائی جو ان کی لینگویج تھی وہ رف تھی اور اس کی وجہ سے وہاں اس دن بائیکاٹ ہوا. حالانکہ ہمارے مطالبات جائز مطالبات. آپ کا اگلا لاحق عمل کیا ہے؟ جی ہم دھرنا دیں گے اس وقت تک جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے اور نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ راشدہ شعیب صاحب، بہت بہت شکریہ. علی نواز زوان صاحب، اب آپ نے یہ بات ان کی سن لی ہے کہ شیخ رشید صاحب اس میں رکاوٹ تھے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ اسلام آباد کے منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ نے پیمز کے ملازمین کا مسئلہ حل کرا دیا. وہ یہاں پہ روزانہ مظاہرہ کرتے تھے، ہم ان کے مظاہرے کو کور کرتے تھے. یہ سرکاری ملازمین کا معاملہ آپ کیوں نہیں طے کروا سکے اور آپ نے یہ اسلام آباد کو میدان جنگ کیوں بنا دیا آج؟ شکریہ حامد بھائی. دیکھیں سب سے پہلے جو آج ہوا وہ بڑا غلط نہیں ہونا چاہیے. میں ایک سرکاری ملازم کا بیٹا ہوں، میری بہن ابھی ایک سرکاری ملازم ہے. میں انڈرسٹینڈ جو تکالیف سے گزر رہے ہیں سرکاری ملازم، اور وہ بڑی جائز بات کر رہے ہیں، کوئی ناجائز بات بھی نہیں کر رہے. اصل میں پیمز کے ساتھ جو آپ نے بات کی، آپ نے دیکھا وہ پہلے بھی پروٹیسٹ کرتے رہے، وہ آتے تھے پروٹیسٹ کرتے تھے چلے جائیں. ہم نے ان کو انگیج کیا اور الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. ان کے ساتھ بھی بہت انگیجمنٹس ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں انگیجمنٹس ہوئی ہیں. یہ آج سے احتجاج نہیں کرے، پچھلے 6 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں اور پھر 2 منڈے والے دن کافی حد تک معاملات حل ہو گئے تھے، جس میں یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی 24 سے 25% الاؤنس وہ دینے کو تیار تھی، اس کا نوٹیفیکیشن کرنے کو تیار تھی گریڈ 1 سے 16 تک. پھر یہ بات ٹارگٹ تھوڑا موو ہو گیا اور وہ پھر 22 گریڈ تک چلے گئے. سر حمید بھائی آپ بہت عرصے سے کور کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. دیکھیں اس وقت جو بجٹ کے اوپر 470 ارب روپے کا جو تنخواہیں جاتی ہیں وہ 470 ارب روپے کی سال کی جاتی ہیں، اور دوسرا 475 ارب روپے کی پینشنز ہیں جو ہم نے دینی ہے. اور ہمارے کووڈ کی وجہ سے جو آپ کی ریونیو جنریشنز ہیں وہ کافی ہٹ ہوئی ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. پہلے فائنینشیل ٹرموائل تھا وہ ہم نے کور کیا، پھر کووڈ آ گیا. ہم چاہتے ہیں دیکھیں خان صاحب تو وہ لیڈر ہیں، دیکھیں کووڈ کے اندر 1,44,00,000 خاندان کو کتنے 160 ارب سے زیادہ پیسے گھر تک پہنچائے ہیں. اخوت میں جو ہمارے ڈس ایبل ہیں وہ ساری بات ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے اگر پیمز کا مسئلہ حل کرا دیا تو ان کا مسئلہ کیوں نہیں حل؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں حمید بھائی، آلریڈی ہو چکا ہوا تھا 3 دن پہلے. آپ کو بھی یہ چیز پتا ہے کہ گورنمنٹ کہہ چکی تھی کہ 25% تک 24 سے 25%. ابھی تک ان کے لیڈر نے بھی آپ کو خود بتایا کہ اس میٹنگ میں، منڈے والی میٹنگ میں شیخ رشید نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں یہاں پہ نہیں آنے دوں گا. اس کا یہ مطلب کوئی پرسنل چیز ہو گئی نا، پھر کہ مطالبات سے اوپر چلی گئی چیز. یہ کہہ رہے ہیں اگر میں ان کی یہ بات مانوں کہ ہمارے مطالبات تو گورنمنٹ نے مان لیے تھے پر شیخ رشید صاحب کی زبان ٹھیک نہیں تھی، انہوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ رہا تھا، اس کے خلاف پھر احتجاج ہونا چاہیے. پھر یہ والے مطالبات تو واپس ہو جانے چاہیے. جو کچھ آج ہوا ہے یہ جمہوریت میں ہوتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے؟ سر دیکھیں پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج سے احتجاج نہیں ہو رہا، 6 مہینے سے ہو رہا ہے، اور ایون کووڈ کے اندر بھی ہوا تھا، ہم نے ان کو اس وقت بھی انگیج کیا تھا. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ رات تک یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ پہلے بھی مانے جا چکے تھے، انشاءاللہ جو نوٹیفیکیشن والی چیز ہے وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی محسن شاہ نواز راجہ صاحب، یہ بتائیے کہ آج آپ کی لیڈرشپ جو ہے، پارٹی کی لیڈرشپ، اس نے ان ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کیا ہے، لیکن اظہار یکجہتی صرف ٹویٹر پہ ہو رہا ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پہ جوائن کیا. آپ دیکھیں علی نواز زوان صاحب کا تعلق حکومت سے ہے، وہ یہاں پہ آ گئے ہیں، آپ کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے حامد صاحب، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ راستے سارے بند ہیں، جس طرح کے بھی یہ خود بتا رہے تھے ملازمین کے نمائندے. تو اگر میں راستے کے بیچ میں ہی کھڑا رہتا اور آپ کو یہ اسکائپ کی سہولت مجھے اور آپ کو میسر نہ ہوتی تو یہ اس سے بھی زیادہ برا ہونا تھا. تو میں نے کہا کہ میں رسک نہ لوں. تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہم آنسو گیس اور ان چیزوں کو آج سے نہیں، میں تو خیر بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر وکلا کی موومنٹ میں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ شیل اٹھا کے اسی شرائع دستور کے اوپر ہم نے سب کچھ جو کچھ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ ہمیں شیل مارے جاتے تھے. اس وکلا کی موومنٹ میں نے علی نواز زوان کو دیکھا تھا، یہ باہر ان کو دیکھا تھا میں نے، ان کا سر بھی پھٹا تھا اس میں. تو بہرحال ایک افسوسناک چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے. اور اگر ایک بندے کی دیکھیں، آپ موب کی مینٹیلٹی ہوتی ہے، آپ اسے موب سے ضد نہیں لگاتے، آپ کبھی موب سے اڑتے نہیں ہیں، کیونکہ موب میں ایک بندہ بھی اٹھ کے آپ کی بات سے اگر اختلاف کر دے تو کوئی پتہ نہیں موب پورے کا پورا آپ سے اختلاف کر دے.
تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. اگر آپ نے شیخ رشید صاحب اتنی دفعہ الیکٹ ہونے والے بندے جو ہیں وہ اگر یہ کچھ ان کو اتنی تربیت نہیں ہے سیاسی کہ وہ ان کو اس طریقے سے ہینڈل کرتے کہ اگر 25-26% پہ بات آ گئی تھی اور 40% ڈیمانڈ کر رہے تھے تو میرے تو خیال سے یہ بات ختم ہونے والی تھی. کیا 15% کا فرق رہ گیا تھا؟ تو وہاں پہ اگر اپنی گفتگو کو ذرا کنٹرول کر لیتے, ریسٹرین کر لیتے اپنے آپ کو اور ایسی تڑی نہ لگاتے, کیونکہ آپ کو پتا تو ہے کہ شیخ رشید صاحب خود کہتے تھے جلا دو, مار دو, تباہ کر دو, اکھاڑ دو. ایک انہوں نے ننکانہ میں بڑی مشہور تقریر کی تھی دھرنے کے دوران. تو یہ شیخ رشید صاحب کا مکافات عمل بھی ہے, وہ چیزیں اب ان کے سامنے بھی آ رہی ہیں. ایک سوال ہے اور آپ کو راجہ صاحب, ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے. پہلے آپ نے فیض آباد آنا ہے, پھر آپ نے آپرا چوک آنا ہے, پھر آپ آگے بھی آئیں گے. شیخ رشید صاحب نے اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جو انہوں نے آج سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا ہے, تو کس طرح آپ پہنچ جائیں گے یہاں ڈی چو تک؟ دیکھیے ہم تو پرامن طریقے سے آئیں گے. ہم کوئی اس طرح کا نہیں کام کریں گے کہ سرکاری تنصیبات کو یا غیر سرکاری تنصیبات کو کسی قسم کا پبلک کو نقصان پہنچائے. ہمارا ایک جمہوری حق ہے. یہ ملازمین بھی پرامن تھے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ ملازمین جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے یہ بھی پرامن تھے؟ نہیں, میں آپ کو ذرا ابتدا میں بیان کر رہا ہوں کہ کل یہ بات نہ ہو کہ جی ہم اگریسو تھے اور حکومت جو تھی وہ اگریسو نہیں تھی. میں اپنی نیت واضح کر رہا ہوں کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم پرامن طریقے سے آئیں گے. لیکن اگر حکومت نے رکاوٹ کھڑی کی تو پھر بالکل حکومت کا مقابلہ کریں گے. ہمیں آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے. ہم بالکل آگے آئیں گے اور جہاں تک ہمارا ہوا ہم اس طریقے سے وہاں تک آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو اس سارے معاملے کا علم ہے. وہ اس دفعہ وہ حکمت عملی نہیں اپنائیں گے. ابھی بھی غلط کیا جو اپنائی ہے. اپوزیشن جماعتوں سے کریں گے تو پوری پاکستان کی جماعتیں ہوں گی, ہر جماعت کا کارکن ہوگا جس میں ہر قسم کے لوگ ہوں گے, اور ہم نے کہیں گے ایسی جگہ سے ایسی چیز سے اجتناب کریں جس کی وجہ سے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو اور کسی کی جان کو نقصان. مجھے تو یہ لگ رہا ہے 26 والا یہ ڈیلے کر دیں گے. ڈیلے کر دیں گے؟ آنسو گیس چل رہی, وہ آنسو گیس میں تو آتے ہی نہیں ہے. نہیں, اسکائپ پہ احتجاج کریں گے. اچھا, اسکائپ پہ احتجاج, وہ اسکائپ پہ کر سکتے ہیں احتجاج. لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا, آپ پہ بھی آنسو گیس چلی تھی بہت شدید. ٹھیک ہے, ایک دفعہ تو نہیں چلی, پوری چیف جسٹس موومنٹ میں چلی, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں چلی جب ہم جاتے تھے آسات ہوتے تھے. جو ہے وہ اس وقت تو مشرف کا دور تھا نا. اس کے بعد پیپلز پارٹی والے دور میں آپ کو یاد ہوگا جب ان کو ہم بحال کرانے کا چل رہا تھا اس وقت بھی بہت چلی تھی. تو یہ میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ 126 دن کا دھرنا دینے والی جماعت کے دور میں جب آج یہ آنسو گیس چلتی ہے اور شیخ رشید وزیر داخلہ ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے یہ تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں ہے. سر میں نے اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں پرویز کھٹک صاحب تھے, جس میں علی محمد خان صاحب تھے, جس میں اسد عمر صاحب تھے, اور ان کو انگیج کر لیا گیا تھا. حامد بھائی میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ منڈے والے دن میرے خیال میں رات میں یہ نیگوسیشنز جو ہوئی ہیں ان کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئی تھیں. اس کے بعد تھوڑا ٹارگٹ موو ہوا. پہلے وہ ایک گریڈ 1 سے لے کے 16 تک تھے, اور پھر وہ 16 سے 22 تک گئے, اور اس کے بعد پروونسز کو ڈال دیا گیا. 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا پروونسز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے, آپ کی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے, آپ آپ کی بلوچستان میں گورنمنٹ ہے. وہ پنجاب کی ہیں, جو کے پی کے کی ہیں وہ کے پی کے کی ہیں. میں آپ کو فیڈرل مجبوری بتا رہا ہوں کہ 475 ارب روپے کا ہمارا سالانہ تنخواہوں کا بجٹ ہے, 470 ارب روپے کا پینشن کا بجٹ ہے. آپ کی جو ریونیوز کلیکشن ہے وہ کووڈ اور فائنینشیل ٹرموئل کی وجہ سے اوپر تو گئے ہیں پر اس طرح نہیں گئے ہیں. تو آپ نے کہیں نہ کہیں سے گنجائش تو پیدا کرنی ہے. ہم کہہ رہے ہیں 116 تک تو ہم گنجائش پیدا کر سکتے ہیں, پر 16 سے 22 تک کی جو گنجائش ہے وہ ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے جو ہمارے معاشی حالات. پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں پھر 1 سے 16 تک ہم ان کو دوبارہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 1 سے 16 تک جو آپ نے ہمارے سامنے جو بات کی تھی اور جس پہ آپ ایگری ہو گئے تھے 24 سے 25% جو الاؤنس تھا, ہم اسی چیز کے اوپر دوبارہ کھڑے ہیں. آپ نوٹیفیکیشن کی بات کریں, وہ آج ہی نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا. جو اس سے اوپر ہے وہ اپنے گورنمنٹ کی مجبوری بھی سمجھیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو حصہ ہیں, جو سرکار کا حصہ ہیں, دے انڈرسٹینڈ. کوئی منسٹری آف فائنانس میں کام کرتا ہے, کوئی منسٹری آف پلاننگ میں کام کرتا ہے, کوئی سی ڈی اے میں کام کرتا ہے, کوئی کہیں, ان کو بھی وہ حالات پتہ ہے, ان کو بھی حکومت کی مجبوری سمجھنا چاہیے. اور ایک چیز, جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے, یہ یاد رکھیں پرائم منسٹر عمران خان وہ آدمی ہے جو تو چاہتا ہے جو ہمارے مڈل کلاس ہے, جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے, اس کو وہ اوپر لے کے آئے. جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا, اب ایک اور ایشو ہے جی, اب اس پہ آ جاتے ہیں. پہلے ہم نے عمران خان صاحب کا آپ کو سنایا 2016 کا, اب ہم آپ کو ایک کلپ سناتے ہیں. آج کا کلپ ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے پاس وہ جو ویڈیو آئی ہے ہارس ٹریڈنگ کی, اگر یہ میرے پاس پہلے ویڈیو ہوتی تو میں تو اس کو ویڈیو کو کورٹ میں لے جاتا. سنیں انہوں نے آج کیا کہا ہے. اور یہ سوال پوچھنا کہ ویڈیو میرے پاس تھی, میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی
تو وہ جو ہم نے 20 لوگ نکالے تھے انہوں نے 2 نے تو میرے پہ کیسز کیے ہوتے، میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی. ہمارا وکیل جو 2 سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں تو وہ ویڈیو دکھا دیتا، کیس ہی ختم ہو جاتا اگر میرے پاس یہ ہوتی پہلے. اچھا، اب یہ جو آج عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ میرے پاس تو ویڈیو ہی موجود نہیں تھی، 29 اپریل 2018 کو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے، ذرا سنیں. اس پارلیمنٹیرینز کو ہم نے نکالا ہے، اور میں وہ پارلیمنٹیرینز اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو جن کو میں نے نکالا ہے، میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ کے لیے. کئیوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، کئی کہتے ہیں جی ہمارا پر غلط ہو گیا. یہ میری بڑے غور سے بات سن لو. ہمیں پتہ تو پہلے چل گیا تھا، لیکن جب تک میں نے یہ نہیں پتہ چلوایا کہ ایک ایک نام نے واقعی پیسے لیے، میں نے اناؤنس نہیں کیا. آپ میں سے اگر کسی کو شک ہے، ہم نے آپ کو چارج شیٹ کیا ہوا ہے، آئیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آئیں بیٹھیں، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا. آپ نوٹ گن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو ہے، آپ نوٹ گنتے ہوئے. تو عمران خان صاحب نے 29 اپریل 2018 کو اپنے ایم پی ایز کو کہا تھا کہ آؤ میرے پاس ویڈیو ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا، تم نوٹ گن رہے ہو. اور آج عمران خان صاحب 10 فروری 2021 کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو ویڈیو ہی نہیں تھی. جناب علی نواز وان صاحب، کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ اچھا حمید بھائی، آپ مجھے ایک چیز بتائیں، کیا بحث اس چیز پہ اس وقت ہونی چاہیے کہ ویڈیو تھی کہ نہیں تھی؟ کیا بحث اس چیز کے اوپر ہونی چاہیے کہ اس بندے کو کل کیوں استعفیٰ لیا گیا، پہلے کیوں نہیں لیا گیا، یا اس کو پہلے ٹکٹ کیوں دی؟ یا بحث اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ سینٹ کے اندر منڈی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اور اس کو روکا جانا چاہیے کہ نہیں روکا جانا چاہیے؟ کیا یہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے کہ جمہوریت کے لیے برا ہے؟ بحث اس چیز کے اوپر ہونی چاہیے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ بحث اس پہ ہونی چاہیے کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے آج ایک بات کہی ہے جو ان کے 2 سال پہلے کے بیان کی نفی کر رہی ہے. سر نفی، حامد بھائی آپ کو بھی یہ پتا ہے ساری چیزوں کا، آپ مجھ سے زیادہ آپ کی اس چیز کے اوپر نظر ہے کہ حالات کیا تھے، ان کو پتا کہ چلا کیسے چلا، یہ بھی ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. اور اس چیز پہ تو آپ کھڑے ہیں نا کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس سینٹ کے الیکشن میں منڈی لگی تھی، تحریک انصاف کے، پختونخوا عوامی پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے، ان لوگوں نے وہاں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. اب دیکھیں بحث کیا ہے کہ 6 ایم پیز کے ساتھ 2 سینیٹر کیسے بنے. اچھا، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، ایک منٹ، یہ سوال بنتا پیپلز پارٹی سے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں. کنڈی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، پیپلز پارٹی کے 6 ایم پی ایز تھے، 6 ایم پی ایز کے ساتھ 2 سینیٹر کیسے بنا لیا 2018 میں، اور تیسرا 2 ووٹوں سے رہ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد صاحب، آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. پہلے علی نواز صاحب سے یہ کہیں کہ دیکھیں 6 ایم پی ایز نہیں تھے. آپ اپوزیشن ایم پی ایز کی تعداد دیکھیں کہ اپوزیشن ایم پی ایز کی کتنی تعداد تھی. ہمارے جو 2 ایم پی ایز بنے ہیں اس میں بہرمن تنگی صاحب ہیں اور روبینہ خالد صاحب ہیں. ان کے ذرا ایسٹس چیک کر لیں کہ ان کے ایسٹس کیا ہیں. بہرمن تنگی صاحب آج بھی میرے خیال میں 8 مرلے گھر میں رہتے ہیں. روبینہ خالد صاحب یہ دونوں ہمارے پارٹی کے پرانے ورکر ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے فیصل بٹ کی غالباً بات کی. فیصل بٹ اگر ہم پیسے پہ ووٹ خریدتے تو فیصل بٹ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا سینٹر بن جاتا. وہ تو جو ہے فائنینشلی تھوڑا اسٹرانگ تھا، وہ ہار گیا الیکشن. لیکن سوال یہ دیکھیں، خاتون کی سیٹ پہ ہم نے اپوزیشن کا اعلان کیا تھا، ہمیں وہاں پہ ووٹ ملے تھے. پھر ہمارے جو پی ایس تھے کے پی میں اپوزیشن کے، ہمارا جو اتحاد ہوا تھا، ہمیں فرسٹ اور سیکنڈ پریورٹیز کے پوائنٹس ہوتے ہیں، ایک ٹیکنیکل ہوتی اس سے ہمارے ہوتے. اب جب آپ نے وزیر اعظم صاحب کی ایک ویڈیو چلائی کہ انہوں نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ میں نے دی، اب آپ نے تو قربانی دے دی اپنے لا منسٹر کی، لیکن آپ کا اپنا ایم پی اے 3 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمیں پرویز خٹک صاحب نے اسپیکر گھر میں پیسے دیے. تو کیا آپ نے پرویز خٹک صاحب سے اور اسپیکر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے کہ انکوائری تک آپ استعفیٰ دیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں، پھر واپس آئیں؟ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پرویز خٹک اور اسد کیسر استعفیٰ دے. انکوائری ایک پراپر انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر وہ کلیئر ہوتے ہیں تو اس کے بعد اپنی سیٹوں پہ سنبھالیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ دونوں ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، ایک کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، دوسرے کے پاس پاکستان کا ڈیفنس کا منسٹر ہے.
آج آپ کا ڈیفینس جو ہے ایک ایسے شخص پہ جس پہ بہت بڑا کوشچن مارک آ چکا ہے. ان کے اپنے ایم پی اے نے کہا ہے کہ ہمیں پرویز خٹک نے اپنے سینٹر سے پیسے لے کے دیے, اور کل بھی انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی, اور آپ کے چینل کو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جو ان کے عبید اللہ معیار صاحب تھے کہ ہمیں یہ چیز ہوئی ہے. ہم نہیں کہہ رہے, اپوزیشن نہیں کہہ رہی, آج آپ اس کو کلیئر کریں. آپ تو 3 سال پہلے ویڈیو دیکھی تھی, آپ نے اس شخص کو لا منسٹر بنا دیا جو QWP میں تھا, اور اپنے جو 2 آپ کے بندے ہیں. تو یہ پاکستان, دیکھیں انصاف کی حکومت ہے, ایک پاکستان کی حکومت ہے. جو ماضی میں آپ ہمیں سکھاتے تھے, آج آپ دونوں سے استعفے لیں, وہ کلیئر ہوں, اس کے بعد اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں. اچھا, آپ نے ایک سوال اٹھایا, اس پہ بات کرتے ہیں علی نواز وان صاحب سے اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب سے بھی وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ڈی چوک ہے, یہاں پر دوبارہ مظاہرہ شروع ہو چکا ہے اور مظاہرین جو ہیں وہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. دوسری طرف حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور سرکاری ملازمین کے جو نمائندے ہیں ان کے درمیان مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں, اور جیسا کہ وقفے سے پہلے علی نواز وان صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو امید ہے کہ آج رات کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کرے مسئلہ حل ہو جائے. لیکن وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ویڈیو سکینڈل پر. یہ بتائیے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اب موجود نہیں ہیں. علی نواز وان صاحب, یہ بتائیے کہ ویڈیو جو یہ جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں دکھائی جانے والی جگہ اسپیکر ہاؤس پشاور ہے, نہ میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہے, اور 2018 میں چیئرمین عمران خان نے بتایا کہ اس طرح کا لین دین ہوا ہے اور ساری پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ان ممبران کے خلاف کارروائی کی جائے. تو وہ اب کہہ رہے ہیں, کنڈی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ استعفیٰ دیں, پہلے اسپیکر صاحب بھی استعفیٰ دیں اور پرویز خٹک صاحب بھی استعفیٰ دیں. دیکھیں اس وجہ سے ہم سیاستدان بدنام ہوتے ہیں, اور دیکھیں جب مسئلہ ہو نا وہ ایڈمٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اس سے آپ بڑے ہوتے ہیں, چھوٹے نہیں ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں اس کی کیا لاجک ہے حامد بھائی کہ آپ کے 6 MPs ہیں, 2 سینیٹر بن گئے اور 1 فیصل سخی بٹ 2 ووٹوں سے رہ گئے. اس کا یہ مطلب ہوا لگ بھگ 30 کے قریب ووٹ پڑے ہوں گے ان کو, لگ بھگ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپوزیشن کے ساتھ الائنس کیا ہوا تھا. جی, اپوزیشن کی جو باقی پھر کس طرح بن گئے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو شیرپور صاحب کی پارٹی تھی انہوں نے اپنے بندے الیکٹ نہیں کرائے, انہوں نے پیپلز پارٹی کے کرائے. جماعت اسلامی نے اپنے نہیں الیکٹ کرائے, ان کے کرائے. مشتاق احمد خان صاحب بنے نا سینیٹر جماعت اسلامی کے. بات تو سنیں, میں جو وہ بات کریں میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اگر یہ اس بات کو مان لیا جائے لیٹس وہ, تو کیا اس سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے کہ مشکل میں جا رہی ہے؟ ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے کہ پیچھے بڑھنا چاہیے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آئیں لیجسلیشن کرتے ہیں, آئیں اس کے منڈی کو ختم کرتے ہیں, یہ جو بدنما دغاغ ہے ہمارے ماتھوں پہ اس کو دور کرتے ہیں اور جمہوریت سے آگے جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے پیسے اس نے دیے, پیسے اس نے دیے, ویڈیو غلط ہے, ویڈیو جعلی ہے, ہمارے سینیٹر بڑے باضمیر لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کے ہمارے 2 سینیٹر بنا دیے جہاں ہماری 6 سیٹیں تھیں. تو مجھے بتائیں کہ کل ہماری اس چیز سے نیک نامی ہوگی کہ بدنامی ہوگی؟ بھائی جان مسئلہ یہ حامد بھائی کہ ہم نے بڑا ہو کے نکلنا ہے. اگر ہم انہی چیزوں میں پھنسے رہے کہ بھائی جان کہ جس طرح پچھلے 60 سال سے پاکستان چل رہا ہے, سر اگلے جس دن الیکشن ہوگا اس دن حامد بھائی اگلے دن آپ نے ہمیں پھر بٹھایا ہوگا, آپ ہم سے یہی سوال کر رہے ہوں گے کہ ہم جب کہہ رہے تھے کہ منڈی لگتی ہے, یہ ثابت ہو گیا منڈی لگتی ہے. اچھا یہ بتائیے جی, اب کنڈی صاحب اس کا کیا جواب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں, علی نواز وان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے جو ایک جواز پیش کیا کہ اس جواز کی وجہ سے ہمارے 2 سینیٹر بنے اور فیصل سخی بٹ صاحب جو ہیں وہ 2 ووٹوں سے رہ گئے, یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ کا اپوزیشن کی باقی پارٹیوں کے ساتھ کوئی الائنس تھا؟ دیکھیں حامد میر صاحب, اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کیا سینٹ میں کیا فارمولا ہوتا ہے, پوائنٹس ہوتے ہیں سینٹ میں, فرسٹ پریورٹی, سیکنڈ پریورٹی, تھرڈ پریورٹی, ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں. پوائنٹس کی بنا پر آپ وہ کرتے ہیں کہ آپ کے ووٹ پورے ہو جاتے ہیں, پھر ٹرانسفر ہوتے ہیں, یہ چیز ہوتی ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا یہ کہتا ہے نا, اب دیکھیں اب ان کی جب باری آئی نا, جب اسد کیسر اور پرویز خٹک کی بات آ گئی تو کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں, آگے ایسے بڑھنا چاہیے. دیکھیں آپ بھی حامد میر صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے جب ہماری حکومت تھی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے, ہمارے جب سینٹ کا الیکشن آیا تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے سب پارٹیوں کو بٹھایا, حکومت اور اپوزیشن کے اتحادیوں کو بھی, اور حکومت کے اتحادیوں کو بھی اور اپوزیشن کو بٹھایا کہ آپ کی یہ سیٹیں بنتی ہیں, ہم آپس میں نہیں لڑتے ہیں اور اپنے سیٹیں آپ لے لیں, اور ہم نے بلا مقابلہ میجورٹی سیٹیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بنائی تھی. یہ ہوتی ہیں بیٹھنے کی. جو شخص کشمیر کے ایشو پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے, برننگ ایشو ہے, عوام کا ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب کشمیر کا ایشو آیا تھا تو ایک شخص موجود نہیں تھا, اس کا نام عمران خان تھا, باقی سارے موجود تھے.
اب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 3-4 مہینے پہلے انگیج کرتے اپوزیشن کو، بیٹھتے ہم آپ کو بتاتے کہ یہ مطلب ہے کہ اس میں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ایک کمیٹی بناتے. اگر ہم آپ کے ساتھ نہ بیٹھتے تو پھر آپ کہتے. لیکن آپ نے جب 14 ممبر خریدے چیئرمین سینٹ کے لیے عدم اعتماد کے لیے، اس وقت آپ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. اس وقت تو آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے کون سے 14 ممبر خریدے ہیں. ہمارے ایک ممبر تھا خانزادہ خان، وہ ریزائن کر کے اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ چلا. کنڈی صاحب سوال ہے کہ وہ جو اپوزیشن کے 14 ممبر تھے جنہوں نے کہ آپ کے امیدوار کو حاصل بدنجو مرحوم کو ووٹ نہیں دیا، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں خانزادہ خان پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میرا ایک شخص جو ہے مجھ پہ اس پہ شک ہے. خانزادہ خان نے ریزائن کیا، اس نے فوراً پی ٹی آئی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کے بیٹے کو جو انہوں نے سینٹر بنا دیا، وہ ریٹائر ہو رہا ہے، ہماری پارٹی سے چلے گیا. لیکن یہ بتائیں نا، یہ تو بڑے انصاف والے لوگ ہیں، انہوں نے جو 14 بندے خریدے تھے، ایک تو اس میں سے ظاہر ہو گیا، وہ 13 بندے کی کیوں نہیں لسٹ دیتے؟ پھر اگر آپ اتنے سنجیدہ تھے تو آپ دیکھیں یہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہم نے بھی قانون سازی کی ہے، ہم نے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیے ہیں. یہ کہتے ہیں سینیٹر کا ووٹ جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو، لیکن چیئرمین سینٹ ہم نے بنانا ہے، اس کے لیے ہم نے ہاؤس ریڈنگ کرنی ہے، وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہو، ڈپٹی چیئرمین خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہو، اسپیکر خفیہ بیلٹ. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتے ہیں. اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آنی ہے، اس پہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے جانا ہے. ہم نے بھی 18th امینڈمنٹ میں 19th امینڈمنٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنائی تھی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل تھے اور کنسنسس کے ساتھ ہم نے ڈیولپ کیا. یہ لوگ تو آ کے اسمبلیوں میں لڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاس بھی کرو، ہم لڑ بھی رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں اداروں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ نہیں آیا، آپ نے پہلے اپنا ایک آرڈیننس لے کے آ گئے اور اس ادارے کو بھی آپ کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. باقی ادارے تو آپ نے کنٹروورشل بنا دیے، ان کا تو بیڑا غرق کر دیا. اب آپ سپریم کورٹ کا جو ایک انصاف کا ادارہ ہے اس کو بھی آپ کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. آج دیکھیں آج اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. جو لوگ 120-25 دن دھرنا دے رہے تھے ان سے آج ایک دن دھرنا برداشت نہیں ہو رہا. پہلے تو ایک کنٹینر دے رہے تھے، آج جو شیلنگ اور آنسو گیس اور لاٹھی چارج اور جو کچھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے سرکاری ملازمین پہ، وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ڈی چوک پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں تو یہ کہتے تھے کہ ہم کنٹینر دیں گے، اگر ہمارے ساتھ 120 دن دے رہے تھے. اگر آپ چائے وائے پی لیا راجہ صاحب، چائے وائے پی لیا آپ نے اپنی؟ نہیں میں بالکل بیٹھا ہوا تھا. اچھا فرمائیے. جی راجہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مطالبہ کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ اسپیکر جو ہیں اسد کیسر صاحب جو کہ 2018 میں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے، وہ اور پرویز خٹک صاحب دونوں استعفیٰ دیں اور ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، کیا یہ مطالبہ جائز ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مطالبہ بالکل جائز ہے. دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے اسپیکر ہاؤس کے بیچ میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور کسٹوڈین جو ہے اسپیکر جو ہے صوبائی اسمبلی کا وہ خود وہاں پہ پیسے دلوا رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب کا نام آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو خود پیسے دے رہے تھے کہ وہ آپ کے بندوں کو ووٹ دیں یا جس کو بھی ووٹ دیں. یہ بات کی بات ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فوری طور پہ اسپیکر صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے جب تک کہ یہ انکوائری نہ ہو، کیونکہ وہ ابھی قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور سب سے بڑا ادارہ ہے قانون سازی کا پاکستان کا. اور اس ادارے کی جو ہے میں سمجھتا ہوں جو ڈیکورم ہے، جو اس کی سوورینٹی ہے، اس کے اوپر ایسے شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے بھی جس کے اوپر اتنا بڑا پیسوں کی لین دین کا الزام لگ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم حکومت لے کے آئی ہے اس آئینی ترمیم میں NRO بھی دیا گیا ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ لڑائی کرتے ہیں، یہ بیٹھتے نہیں ہیں. بھائی ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کہ آپ کے کچھ ممبران ایسے ہیں جن کے معاملات ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، آپ ان کو ریلیف دینے کے لیے بھی یہ ایک امینڈمنٹ لے کر آ گئے. آپ اگر سینٹ تک رہتے ہیں تو سینٹ پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے، لیکن اگر آپ واقعی سنجیدگی سے یہ کرنا چاہتے تو آپ کو صرف یہی ترمیم نہیں کرنی پڑنی تھی 226 کی، آپ کو اس کے علاوہ ایک کرمنل لاء میں بھی امینڈمنٹ لانی پڑتی کہ اگر کوئی بندہ پیسے لیتا پکڑا جاتا اور ثابت ہو جاتا تو اس کے اوپر ضابطہ فوجداری کے تحت بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ پوری قوم کا سب سے جو ایک سوال بڑا اہم ہے اس میں کہ دیکھیں علی نواز وان صاحب، جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے خانزادہ خان صاحب، ان کے بارے میں پارٹی کو پتا تھا، ان سے استعفیٰ لیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کو آپ نے اپنی پارٹی کا سینیٹر بنا دیا، تو ہارس ٹریڈنگ تو کی آپ نے. اچھا حامد بھائی، جو بات ابھی محسن شاہ نواز صاحب نے کی ہے کہ پرویز خٹک اور اسپیکر اسد کیسر کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائی ہیں اس کی بیس پہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر میں ان کی یہ بات مان لوں اور ہائی مورل گراؤنڈ پہ، سب سے پہلے تو نواز شریف کو ہٹنا چاہیے کیونکہ وہ چھانگا مانگا کا الزام تھا. شہباز شریف صاحب پہ الزام تھا کہ انہوں نے کاف لیگ کا فارورڈ بلاک بنا کے 5 سال حکومت کی ہے. زرداری صاحب کو ہٹ جانا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھی ایم پی اے نہیں تھا بلوچستان میں اور میں نے گورنمنٹ ٹاپل کر دی. ٹھیک ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. خدا را ہمیں آگے جانے دیں، یا آپ دونوں پارٹیز پاکستان کو آگے نہیں پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہیں. اور صرف کس لیے؟
اپنے سٹیک کی وجہ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہو گیا وہ ہو گیا, آئیں آگے چلتے ہیں, ہم نے اپنی منڈیاں نہیں لگوانی, ہم بدنام ہوتے ہیں. آئیں, آپ کہہ رہے تھے 2015 میں کہ کمیٹیز بنائی ہیں, آپ 2006 میں COD میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے اوپن بیلٹ کے تھرو کرنا ہے, تو آج کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں ابھی پوچھا نہیں ہے. 2.5 مہینے سے یہ لیجسلیشن سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے, آپ کو قومی اسمبلی کا فورم دیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ چیز غلط ہے, اس میں آ کے تجویز دیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. آپ یہ تجویز دیں کہ اس دفعہ نہیں, اگلے الیکشن سے یہ ہونا چاہیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ میں دیکھیں, میں اپنی چوری چھپانے کے لیے حامد بھائی دوسروں پہ الزام لگانے, میں اپنی دیکھیں 30-35 سال پرانی جماعتیں ہیں, آج بھی وہیں کھڑی ہوئی ہیں. راجہ صاحب اب آپ کیونکہ اسکائپ پہ ہے نا, تو اسکائپ پہ آواز جو ہے ذرا دب جاتی ہے. اب آپ اس کا نقصان ہے, آپ کو بول لیں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سپیس دوں. اور شکر کریں ابھی آنسو گیس نہیں پہنچ گئی وہاں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 گھنٹے بلکہ آدھے گھنٹے کے بیچ میں قائمہ کمیٹی نے وہ بل پاس کیا, اور ہم ان کو اس پہ 1 دن بھی اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی, کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی, وہ پینڈنگ ہوتا رہا. اور بابر وان صاحب 1 دفعہ بھی نہیں آئے, اور 1 دن میں انہوں نے فوری طور پہ کرایا. اور بات یہ ہے کہ اس کے بیچ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, اس میں صرف سینٹ الیکشن نہیں ہے, اس میں ان کے کچھ ممبران کے ہائی کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہے, ان کو بھی NRO دینے کا معاملہ ہے دوہری شہریت کے. ان کی جو شہریت کی تاریخ ہے اس کو ریناؤنس ہونا تھا جس دن ڈیٹ آف نامینیشن فائل ہوتے. اچھا ایک وقفہ لینا جی, میں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اس وقت بھی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر نعروں کی آوازیں ہمیں آ رہی ہیں. اور آج جو تمام دن شیلنگ ہوئی, تو کچھ جو آنسو گیس کے شیل ہیں وہ اس وقت آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں, یہ میرے پاس موجود ہیں, اور اس پہ کچھ وارننگز جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. ایک وارننگ یہ ہے کہ اس شیلف کی جو لائف ہے وہ ہے 4 سال, 4 years آفٹر ڈیٹ آف مینوفیکچر, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایئر آف مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 2016 ہے. تو 4 سال اس کے جو ہے پچھلے سال پورے ہو چکے ہیں. اور ایک اور مختلف قسم کے شیل ہیں, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ڈو ناٹ فائر ڈائریکٹلی ایٹ پرسنس, اٹ مے کاز سیریس انجری اور ڈیتھ. لیکن آج تو یہ سیدھے مارے تھے. تو علی نواز وان صاحب, یہ ایکسپائرڈ شیل ہیں, یہ اتنے سارے شیل ہیں. یہ اسلام آباد پولیس جو ہے جس کے انچارج شیخ رشید صاحب ہیں, جو اس وقت مذاکرات بھی کریں, یہ ڈائریکٹ شیل مارتے رہے ہیں, اور وہ بھی ایکسپائرڈ. اور آپ کے بھی چہرے پہ اس وقت جلن ہو رہی ہوگی, میرے بھی چہرے پہ بڑی جلن ہو رہی ہے ابھی تک. محسن روان نواز جتنے رانجھا صاحب کو ہو رہی ہوگی, کسی کو نہیں ہو رہی. بیچارے ڈر کے مارے وہ اسکائپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈر کے. دیکھیں نا, انہوں نے پورا لانگ مارچ لے کے آنا. چلے وہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ اسکائپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے ایکسپائرڈ شیل کیوں مارے؟ آپ مجھ سے کوئی ریزننگ مانگیں گے, میں بن جاؤں گا محسن نواز رانجھا, میں بن جاؤں گا اسپیکر جو ہمارے ایکس رہے ہیں, تو میں کہوں گا کہ نہیں یہ ادھر ہوا تھا, یہ غلط ہوا. میں آپ کو پہلے بیٹھ کے یہ کہا یہ غلط ہوا. نہیں, آپ اسلام آباد کے ایم این اے ہیں, آپ اس کی کوئی انکوائری کروائیں گے کہ ایکسپائرڈ شیل ماری آج اسلام آباد پولیس نے؟ بالکل اس کے اوپر آواز اور یہ آپ مجھ سے لے لیں. اور حامد بھائی بالکل اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسپائرڈ ہے, یہ لکھا ہوا ہے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے. میں کوئی اس کا یہ آگے ڈیفینڈ نہیں کر رہا یا یہ ٹھیک ہوا. میں پہلے ورڈ جب سے میں آگے بیٹھا ہوں میں نے کہا یہ غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آگے چلنا چاہیے. اصل یہ چیز ہے کہ ان کا جو ایشو ہے, مین ایشو ہے, اس کو فی الفور ہم کوشش کر رہے ہیں حل ہو. جو پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے پوری بھرپور کوشش ہوئی تھی, آج الحمدللہ دوبارہ وہ بیٹھ گئے ہیں. انشاءاللہ آج ہی وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور چیزیں نارمل. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ قانون دان بھی ہیں, یہ ایکسپائرڈ شیل مارے گئے ہیں, جو اس کی قانون میں کیا سزا ہے؟ اسلام آباد پولیس کو یا متعلقہ وزیر صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں مارنے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ نہ ماریں, سیریس انجری ہو سکتی ہے, ڈیتھ ہو سکتی ہے, اور یہ ایکسپائرڈ بھی ہیں. سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں. بالکل جی, اس پہ پھر اٹیمپٹ آف مرڈر کا پرچہ ہوتا ہے سیدھا وزیر صاحب کے اوپر. اللہ نہ کرے کسی کا مرڈر ہو, لیکن ابھی تک تو نہیں ہوا. لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ اٹیمپٹ تو کر رہے ہیں, جب شیل سیدھے مار رہے ہیں حامد صاحب تو اٹیمپٹ تو کر رہے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں مارنا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ راجہ صاحب, بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, علی نواز. ناظرین, ایکسپائرڈ شیل استعمال کیے ہیں آج اسلام آباد پولیس نے, اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. انکوائری کس نے کروانی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اب وہ وزیر اعظم ہیں, وہ بھی یہی کر رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب جواب دیں.